बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। आज की मुलाकात उन दोस्तों के लिए है, उन साथियों के लिए है, उन वर्करों के लिए है जो रेडियो पाकिस्तान से मुतासिर हो गए, जिनको बैक जुम्बिश कलम निकाल दिया गया। वो सड़कों पे आ गए। सड़कों पे आने के बाद अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो पहले 531, फिर 177 और फिर 41 ये प्रोग्राम के लोग थे, ये न्यूज़ के लोग थे, ये टेक्निकल स्टाफ था, ये सब लोग बाहर आ गए। रेडियो की अहमियत अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है। फिर इन लोगों को बहाल कराने के लिए एक्शन कमेटी बनाई गई। पूरे पाकिस्तान से 5 मेंबर मुंतखब किए गए और उन नामजद मेंबर्स में से एक अरशद महमूद हैं। और आज हमारे स्टूडियो में अरशद महमूद साहब मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये धरने से और ये नारेबाजी से आप निकल के आ गए। क्या रेडियो की अहमियत ख़त्म हो गई है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मजीद साहब, आपने याद किया। और मैं बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस हवाले से भी कर रहा हूँ कि जब आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि रेडियो पाकिस्तान की अहमियत के बारे में, कि वो रेडियो पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह पे आज भी उसी तरह ही है जिस तरह 1947 के वक्त रात को थी। जी, जब मुस्तफ़ा हमदानी ने पहली अनाउंसमेंट की थी कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, और वो आवाज़ रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफोन इस तरह फैलते फैलते पाकिस्तान भर में रेडियो स्टेशन की शक्ल इख्तियार कर गए। अगर मैं ये कहूँ कि रेडियो पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ गई हो तो कोई मज़ायका नहीं, इसलिए कि जब हम उस दौर की बात करते हैं जब हम अपने घरों की जो खूबसूरत कानिस जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर रेडियो सेट लगाकर और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर उसको सजाकर हम प्रोग्राम सुनते थे और अपने मनपसंद प्रोग्राम हम ट्यून करते थे और सुनते थे। तो उसके बाद एक बड़ा अजीब सा अभाम हुआ, लोगों में ये एक पैदा हो गई गलतफहमी कि रेडियो नहीं सुना जाता। अच्छा, रेडियो क्यों नहीं सुना जाता? रेडियो तो अब सुना जा रहा है। आप देखें, आपके सेल फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे रेडियो ट्यून होना शुरू हुआ। बल्कि मुझे याद है अरशद साहब के मेरा क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक़ है ना रेडियो से, बचपन से लेके अब तक मेरा रेडियो साथ साथ है। तो एक बहुत ही बड़े ओहदेदार, हुकूमती ओहदेदार, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार मैं अभी इस वक्त मोटरवे से गुजर रहा हूँ और मैं रेडियो पे कोई प्रोग्राम सुन रहा हूँ और ये प्रोग्राम जो है, इसमें प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तहरीर खालिद मजीद, क्या आप रेडियो अभी भी लिखते हो? वाह वाह वाह, तो मतलब इसका मतलब है कि रेडियो कहीं भी सुना जा सकता है। नो डाउट, लोग सुनते हैं। निकाले जाने की वजूहात पता नहीं क्या क्या होंगी। क्या ओवर स्टाफ होने की वजह से निकाला गया है या कोई और वजह है? खालिद साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हर दौर में हर हुकूमत की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क तरक्की करे। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मैं इलेक्शन से पहले के जो वादे हैं, मैं वो आपके चैनल से मैं दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। बिल्कुल ऐसे कि हम पाकिस्तान के उन बेरोज़गारों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो उस हवाले से मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये पुरज़ोर अपील करूँगा कि खुदारा 1 करोड़ नौकरियां तो दरकिनार, आप जो रेडियो जो ऑलरेडी हैं उनको तो नौकरियों पे रहने दें। अगर आप उनको रेगुलर नहीं कर सकते तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करने दें। देखिए ना, इस तरह तो लोगों के घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे इस जो आपने फैसला मुतालबात पे इन दोस्तों के लिए कोई दर्दमंदाना जो किस्म का जो है फैसले करें। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि शिबली फराज साहब ने अपने एक निजी चैनल पर ये कहा था कि अगर किश्ती में 3 लोग सवार हों, चौथा आदमी अगर आ जाए तो वो डूब जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप अपनी मैनेजमेंट को दुरुस्त कर लें, अगर देखें क्वालिफाइड लोग आपके पास काम कर रहे हैं, उसमें यकीनन अभाम है। कोई 40,000 रुपये ले रहा है, कोई 50,000 रुपये माहाना ले रहा है, कोई 30,000 रुपये ले रहा है, क्वालिफिकेशन एक ही है। आप उस चीज़ को ठीक करें, उनका क्राइटेरिया बनाएं। ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे जो है लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज भी इसी तरह ही हैं कि कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, तो आप उनको उस सेटअप को आप जो है वो ठीक करें।
تو جب وہ سارا سیٹ اپ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور جب ایک ہی کیٹیگری میں کوالیفیکیشن کے تحت آپ ان کو سیلریز دیں گے تو آپ کے بجٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہوئی کہ شروع میں شاید ڈی جی صاحبہ یا ایف ڈی صاحب یا سیکٹری صاحب جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارا بجٹ 1 ارب اور 20 کروڑ کا ہے. اچھا. جبکہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. تمام اسٹیشنوں سے لسٹیں منگوائی گئیں تو اس میں کاؤنٹنگ کی گئی تو ٹوٹل پورے پاکستان کے کنٹریکچوئل سٹاف کا بجٹ ہی 18 کروڑ سالانہ تھا. اچھا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 18 کروڑ سالانہ تو کوئی بجٹ نہ ہوا نا کہ پورے پاکستان میں. اور پھر تعداد ہماری کتنی ہے؟ 749. اچھا, ٹوٹل 749. اس سے پہلے 320 لوگ جو ٹرمینیٹ کیے گئے وہ بھی ریڈیو پاکستان کی ہی آوازیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کو تو انڈیویجول ٹرمینیشن لیٹر بھی ایشو کر دیے گئے اور اس فیصلے پہ بھی نظر ثانی نہیں کی گئی. اس فیصلے پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ جب ریڈیو کی آواز ہی بند ہو جائے گی تو پھر ریڈیو کس طرح چلے گا؟ دیکھیں, ہم تو پروڈکشن کے لوگ ہوں گے, آئی ٹی کے لوگ ہوں گے, لکھنے کے لوگ ہوں گے, انجینئر سٹاف ہمارا ہوگا, تو اس کے ساتھ ہماری یہ جو آوازیں ہیں اگر یہ بھی بند ہو گئی تو پھر سمجھیں ریڈیو بند ہو گیا. اچھا صاحب, آپ اور یہ جو بات کر رہے ہیں اسی بات کے دوران ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت صفیہ کوثر صاحبہ ہیں. آپ کمپیئر بھی ہیں اور ساتھ راولپنڈی میں ہوتی ہیں. ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. جی صفیہ کوثر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور آپ بات چیت کر رہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ بہت شکریہ. جی. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کی بہت پرانی روایت ہے. بہت سے بڑے بڑے فنکاروں نے ریڈیو سے سیکھا اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. ریڈیو ایک ایسی بنیاد ہے جس پر بہت سے ادارے قائم ہوئے. پی ٹی وی قائم ہوا اور پی ٹی وی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور ٹی وی چینلز کی ریس میں کتنا آگے چلا گیا ہے اور اس میں کتنے دھڑا دھڑ چینلز بن گئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں. بہت سا کام ہو رہا ہے جس نے کہیں نہ کہیں سے تو سیکھا ہے. اگر ہم ان کے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرنا شروع کریں تو سب قدموں کے نشان ریڈیو پاکستان تک پہنچتے ہیں. ایسے ادارے کو ختم کرنا میرے خیال میں بالکل مناسب نہیں ہے. حکومت پاکستان ان اداروں کو مضبوط بنا سکتی ہے اور یہاں پر نئے کام کر سکتی ہے. ظاہر ہے ادوار بدلتے ہیں, زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں, تو اداروں کو بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے, بدلنا چاہیے. یہاں کے لوگ باصلاحیت ہیں. انہوں نے بہت سے ایسے کام بھی کیے ہیں جو کہ کمپیوٹر کے دور سے پہلے اس طرح کرنے ممکن نہیں تھے. لائیو ڈرامے کیے ہیں, لائیو موسیقی کے پروگرام کیے ہیں اور ایک ہی گو میں بہت سارا کریٹو کام کیا ہے. میرے خیال میں آج کا کوئی فنکار اس طرح کا کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو ان کی لیگیسی کو یوں مٹا دینا میرے خیال میں کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے. ان اداروں میں, ان کی بنیادوں میں بہت سا فنکاروں کا خون ہے. ان پر نئی عمارتیں تعمیر کرنی چاہیے, نئی ٹیکنالوجی سے ان کو لیس کرنا چاہیے, نیا سامان دینا چاہیے, نئی ٹریننگز کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے تاکہ یہ ادارے نئے دور کے تقاضوں کا ساتھ دے سکیں اور آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کو بھی آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ صفیہ کوثر صاحب آپ کا, آپ نے ہم سے بات چیت کی. جی ارشد صاحب, جی اب یہ جو باتیں کی ہیں انہوں نے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے. آپ جس سے بھی بات کریں گے, میں جس سے بات کروں گا, وہ ہمیں اسی طرح کی باتیں بتائیں گے. ایسے ایسے محترم, ایسے ایسے نام ہیں ریڈیو سے وابستہ ہے. بالکل صحیح. شبلی فراز صاحب کو تو دیکھنا چاہیے کہ احمد فراز صاحب کا پہلا جو روزگار ہے وہ اسکرپٹ رائٹنگ کے طور پہ ریڈیو ہے. ریڈیو ہے, ابتدائیہ ان کا ریڈیو ہے. اور خالد صاحب دیکھیں نا کہ ہم جب ایشیا کی بات کرتے ہیں, جی جی, ہم بھی ایشیا میں ہی. جی اب تو کمپٹیشن کا دور ہے. جی, آپ اپنے شہر میں ہی لے لیں, ہزاروں ایف ایم چینلز ہیں, لیکن ریڈیو پاکستان ایک واحد ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے نہ صرف انسان سیکھتا ہے, نہ صرف یہاں سے پالیسی, جو حکومت کی پالیسی ہے ریڈیو کے حوالے سے وہ مرتب ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کی اہمیت کو بیسیکلی سمجھنا ہی جو ہے نا, وہ ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ اگر آپ کسی کو اسکرپٹ دیتے ہیں, اگر آپ جس بندے کو اسکرپٹ دے رہے ہیں جب اس کو اسکرپٹ کی تمیز ہی نہیں ہوگی تو وہ اسکرپٹ کیا سمجھے گا. بات تو یہ ہے. تو میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اب دیکھیے نا کہ ہندوستان میں نریندر مودی نے برملا یہ کہا ہے کہ مجھے ریڈیو پاکستان یہاں پہ نہیں, یہ جو بات ہے نا مودی والی,
اس کو ہم بریک کے بعد کرتے ہیں. جی جی بریک کا وقت ہوا ہے اور یہ بات تو بہت اہمیت کی ہے, اس پہ تو ہم بات چیت کر کے پھر یہ بات کریں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات. ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ مودی والی بات آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے, اور ہم بات کر رہے ہیں ان 700 کچھ لوگوں کی جو ریڈیو سے نکل کے سڑکوں پہ موجود ہیں, جن کو واپس ریڈیو میں آنے کے لیے کوشاں ہیں یہ لوگ. جی ارشد صاحب, اس وقت جو اسلام آباد کا ہیڈ آفس بھی ہے, اسلام آباد کا جو بلڈنگ ہے, اس کے اندر کون کون سی زبان علاقائی بھی ہے, فورن بھی ہے, کیا کیا ہے؟ دیکھیں ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھی سنی جا رہی ہے. جی, سعودی عرب میں سنی جاتی ہے, اس کی فیڈ بیک بھی ہمیں ملتی ہے باقاعدہ. اچھا. اور بلتی زبانیں ہیں, شینا ہیں, چائنیز لینگویجز میں بہت سے پروگرام تیار کیے جاتے ہیں, اور لوکل ساری زبانیں تقریباً 8 سے 11 زبانیں لگ بھگ ہوں گی. جی, تو ان زبانوں میں پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ, اور تمام تر جو ٹرانسمیشن ہے یہ ہیڈ کوارٹر سے چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوکل اسٹیشنز ہوتے ہیں وہ اپنی جو علاقائی ریجنل پروگرامز جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس کے مطابق تیار کرتے ہیں. جیسے خطۂ پٹھوار میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی میں اگر بات کروں تو پٹھواری کے ہمارے کئی پروگرامز ہیں. اور اب تھوڑی سی اچھا, ایک اور تازہ اطلاع ہے کہ جی بہت سے پروگرام جو ہیں وہ بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل, اس میں ایجوکیشنز کے جو پروگرام ہے, کچھ ایجوکیشنل سیٹ اپ انہوں نے شروع کیا ہے. 5 گھنٹے صبح 9 سے 12, پھر 1 سے 4 یا پتہ نہیں 1 سے 2 یا 3 اس طرح کی ٹائمنگ ہے. تقریباً 4 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے اس طریقے سے وہ اسکپ ہو گئے. اس میں تو ہم پنڈی کی اگر بات کر رہے ہیں, لوکل پروگرام کی بات کر لیں, اس میں پوٹھوار رنگ آتا تھا, بہت ہی رابطہ ایک پروگرام ریڈیو کا بہت وہ جو ہے فیم قسم کا تھا. اس میں ویڑا پروگرام تھا, اور اس طرح کے سارے پروگرام. تو کیا یہ پروگرام بند ہو جائیں گے؟ جی تقریباً فی الحال تو بند ہی سمجھیں آپ. تو جو پرائم ٹائم کے پروگرام تھے وہ بھی بند ہو گئے؟ جی وہ بھی بند ہو گئے. تو ان کو ہم صرف اس پہ آن لائن بچوں کی کلاسز صرف بچوں کی کلاسز اس میں چل رہی ہیں. ریڈیو بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, مگر اب دیکھیں نا 4 گھنٹے آپ اس کو دے رہے ہیں. ہاں جی. اب کووڈ-19 کی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی بھی تو بچے گھر میں آن لائن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ہاں جی. تو وہ اب بچہ کتنی دیر بیٹھ جائے گا, مجھے یہ بتائیں. آپ اپنے واٹس ایپ پہ کتنی دیر اس کو بٹھا کے رکھیں, اور سامنے ٹیچر نہیں ہوتا کہ وہ اس کو لک آفٹر بھی کرے گا کہ یہ باقی پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. آپ کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے تو آپ اپنے واٹس ایپ سے جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو بیٹھ کے کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو ریڈیو چونکہ ایک نشریات ایسی ہوتی ہے کہ وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہے. تو حکام بالا نے اس کو کس حساب سے شیڈیول کیا ہے, ڈیزائن کیا ہے پروگرام کو, ظاہر ہے وہ ان کی حکمت عملی ہے. ریڈیو سے کچھ لوگ خوف زدہ بھی ہیں. جی بالکل. ہم بات کر رہے تھے, آپ نے پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے بات شروع کی. جی جی بالکل. تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر چھوٹی سی بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں. تو میں ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں, سنوانا چاہتا ہوں لوگوں کو کچھ. دیکھیے خالد صاحب, جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ بڑا کمپٹیشن کا دور ہے. بجائے بند ہونے کے اس کو ہمیں مزید ترویج اس کی کرنی چاہیے, اسے مزید بڑھوتی دینی چاہیے تاکہ یہ پھولے پلے. اور ہندوستان کیا کر رہا ہے, بلوچستان کی سرحدوں پر اپنے نصب کر رہا ہے ٹرانسمیٹر. اچھا. کہ ان کی نشریات جو ہے وہ ہم لوگ سن سکیں. اب ہمارا آزاد کشمیر ریڈیو تراڑ کھل ہے, اب اس کی پوری نشریات آپ دیکھیں نا, کشمیر میں سنی جا رہی ہے, سری نگر میں سنی جا رہی ہے. وہ تو بہت خوف زدہ ہیں اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے ایک لمحے کے لیے ہم یہ ایک کلپ سنواتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ وہاں کے پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. These are the same people whose statements are helping Pakistan and harming India. They are the same people
whose statements are being happily quoted in the Parliament of Pakistan and in the radio of Pakistan. جی ارشد صاحب جی دیکھیں نا یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے. بے شک بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا مطلب ریڈیو پاکستان کی اہمیت اس سے زیادہ اور کیا کسی کو بتائی جائے. بالکل ایسا ہے. مجھے ایک اور بات بتائیے گا, یہ جو باقی اسٹیشن ہیں جیسے یہ اپنے جو لاہور ہے, سرگودا ہے, فیصل آباد ہے, یہ جو 700-750 لوگ جو ہیں ان سب اسٹیشن کے ملا کے بنتے ہیں. جی جی تقریباً اگر پورے پاکستان میں اگر ہم اوور ہال کنٹریکچوئل اسٹاف جو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے وہ ہے 1020. اچھا جی. اس میں 749 وہ لوگ ہیں جو ٹیکنیکل بھی ہیں, گیسٹ پروڈیوسر بھی ہیں, ریسورس پرسن بھی ہیں, اے ایم ایس نیوز کے لوگ بھی ہیں, اس میں وہ لوگ ہیں. تو یقیناً اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. میری ابھی پچھلے دنوں سیکٹری انفارمیشن زاہدہ پروین صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں یہی باور کروایا کہ آپ کا ایک کانٹریکٹ پہ کام کرنے والا بندہ جو اپنی آواز میں بولتا بھی ہے, لکھتا بھی خود ہے, ریکارڈنگ بھی خود کرتا ہے, انجینئر کی جگہ ایڈیٹنگ, ریکارڈنگ, جو ٹیکنیکل کام ہے وہ خود کرتا ہے. یعنی ایک پروڈیوسر وہاں پہ 5 کام کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 5 کام کرتا ہے وہ 25,000 روپے سے لے کے 30,000 سے زیادہ کی سیلری کا وہ بندہ نہیں ہے. نہ اس کا ہاؤس الاؤنس اسے ملتا ہے, نہ اس کو کوئی میڈیکل کی سہولت موجود ہے. وہ ایک فکس جو آپ کی سیلری طے ہے وہ اس پہ وہ پیکج پہ کام کر رہا ہے. دوسری طرف ہمارے جو ریگولر سٹاف میں ہیں لوگ یقیناً 1.5 لاکھ میں وہ پڑھتے ہیں. آپ نے ان کی ہائرنگ بھی دینی ہے, آپ نے اس کی پینشن بھی دینی ہے, آپ نے اس کا میڈیکل بھی دینا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ میں نے کہا یہ دیکھیں کہ ان بیچاروں کو جن کا اتنا بجٹ نہیں ہے, آفٹر سروس بھی وہ تو بیچارے ایک لیٹر پہ فارغ ہیں, تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے. تو میڈم نے میری بات بڑی غور سے سنی اور انہوں نے بہت مثبت ہمیں جواب دیا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ وزیر اطلاعات سے ہمارا جو موقف ہے, جو جائز موقف ہے, وہ اس پہ ضرور بات کر رہی ہیں اور کوئی اسٹریٹجی بھی تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں تو یہاں تک ان سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی بلڈ ریلیشن کا کوئی سلسلہ ہے یا کوئی گھوسٹ ملازم ہے یا ایسے لوگ جو کام نہیں کرتے, جنہیں ریڈیو والوں کو ضرورت نہیں ہے, ایسے لوگوں کی آپ ان کو نکال دیں. صحیح. آپ موسٹ ریکوائرڈ لوگ جو ہیں جو ریڈیو کی ضرورت ہے آپ ان کو رکھیں. اور اس کے لیے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹیشن ڈائریکٹرز ہیں ان کو خط لکھیں, اعتراض کریں, ان کو کر دیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے ان کو الگ کر دیا جائے. بالکل ایسے. ٹیکنیکل اسٹاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, میں چھوٹی سی بیچ میں وہ کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکل اسٹاف کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, میرے ساتھ لائن پہ محمد ظہیر صاحب ہیں, تو میرا خیال ہے ہم پہلے ان کی بات سنتے ہیں کیونکہ یہ متاثرین میں سے ہیں. جی محمد ظہیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا دھرنے میں یا جلوس میں یا گھر میں جہاں پہ بھی ہیں. جی آپ بتائیے. جی بہت شکریہ. میرا نام محمد ظہیر ہے اور میں ریڈیو پاکستان میں 12 سال سے کام کر رہا ہوں ایز اے سیلز اسسٹنٹ. اور جو ہے ہمیں رات کی تاریخی میں ایک نوٹیفیکیشن پہ حکومت نے نکالا ہے, اور ہماری کوئی 12-15 سال, جس طرح ہمارے اور بھی دوست ہیں یہاں پہ, کوئی 20 سال سے کام کر رہا ہے, کوئی 15 سال سے کام کر رہا ہے, تو ان کی وہ اس جو ہے محنت کو نہیں دیکھا گیا اور ہمیں اس وقت نکال دیا گیا. تو میری جو ہے وزیر اطلاعات اور نشریات شبلی فراز سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ہمیں واپس اپنی نوکریوں پر بحال کیا جائے. جی بہت شکریہ ظہیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ہم سے بات کی, انشاءاللہ بہتری کی صورت نکلے گی. جی انشاءاللہ. دیکھیں میں ابھی ایک اور چیز سوچ رہا تھا, یہ میں کر رہا تھا کہ ہم اس کو 750 نہ گنیں, ایوریج اگر ہم 4 نہیں ہر فیملی کے 3 یا 4 لوگ شامل کر لیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. مطلب میں تو وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص متاثر نہیں ہوتا ہے, اس کی پوری فیملی, اس کا پورا گھر متاثر ہوتا ہے. اگر ہم ایوریج 3 کی بھی کریں تو یہ 2-2.5-3 ہزار بندہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. خاندان بن جائیں گے. اگر ہم 4 کریں تو اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ سوچنا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے. اور کوئی اس کا خالد بھائی, میں بڑی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ 20 اکتوبر کو ایک واٹس ایپ کے ذریعے ایک لیٹر جو ہے وہ اس نے گردش کیا, اور اس واٹس ایپ لیٹر کے ذریعے اتنے لوگ جو ہے وہ
فارغ کر دیے گئے ملازمتوں سے. بالکل ایسے ہی ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے, اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین میں بہت سے نیک بندے ہیں. تو میں اگر اجاز بھائی کی یہاں بات نہ کروں تو اجاز جی پورا نام ان کا ہے جی محمد اجاز ہیں, محمد اجاز صاحب ہیں پاکستان سر. یہاں پہ آپ سی بی اے یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں. تو میں تو جی ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے, وہ واحد ایک شخص تھے جنہوں نے پورے اس کنٹریکچوئل سٹاف کے ٹرمینیٹ ہونے کے بعد جو ہمیں بوسٹ رکھا. انہوں نے ہماری خاطر 2 دن جیل کاٹی, ہمارے ساتھ دھرنے میں شامل ہوئے. اور یہ ہمارا دیکھیں دھرنا جو ہے وہ ایک, لوگ پتہ نہیں دھرنے کو کیا سمجھ رہے ہیں. دھرنا تو ایک احتجاج کی علامت ہے اور وہ احتجاج پرامن ہے. ہاں جی. اور اچھا یہاں پہ ارشد صاحب آپ کو جو میرے ذہن میں مجھے اپنے اینڈ پہ یاد ہے, یہاں پہ آپ پاکستان فیڈرل جرنلسٹ ان کی طرف سے PFUJ کی طرف سے افضل بٹ صاحب وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, ہماری RIUJ کے عامر سجاد سید صاحب آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, ہمارا نیشنل پریس کلب جو ہے اس کے جنرل سیکرٹری آپ کے ساتھ, میڈیا کے جتنے لوگ تھے, وہ چونکہ ریڈیو خود ایک میڈیا ہے. ہاں میڈیا تو انہوں نے جتنے بھی انور رضا صاحب کو مطلب اس میں سب شامل ہیں. نیشنل پریس کلب کے اندر آپ پروگرام کر رہے ہیں, احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں. کہیں پہ بھی وہ جو متاثرین ہیں ان کو کوئی بھی جگہ سے ان کو چھوڑا نہیں جا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ 4 دن ہم لوگوں نے دھرنا دیا اور بڑا پرامن دھرنا دیا. ہم نے کوئی بلب نہیں توڑا, ہم نے کہیں آگ نہیں لگائی, ہم نے کسی سڑک پہ ٹائر نہیں جلایا. سب ایجوکیٹڈ لوگ. گھر کیسے چل رہے ہیں, اصل مسئلہ تو یہ ہے. جی میں اس طرف بھی آتا ہوں. میں بس جب اس احتجاج کے دوران 10 تاریخ کو 10 نومبر کو منسٹری انفارمیشن سے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے ریڈیو ہیڈ کوارٹر میں ایک 8 اور 9 بجے کے لگ بھگ ایک میٹنگ کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ محمد اجاز صاحب کو بلائیں جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. اجاز صاحب وہاں گئے. اگلے دن چونکہ نیشنل پریس کلب میں دھرنا تھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے جو لوگ ہیں وہ دھرنے میں شامل نہ کریں, ہم کو پازیٹیو رزلٹ نکالتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی حکومت کا ساتھ دیا اور اپنے دھرنے کو مؤخر کیا, لیکن ہمیں اس دھرنے کے بعد کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. بالکل اسی طرح ابھی جو 24 تاریخ کا دھرنا تھا, 24 اکتوبر کا آل پاکستان ریڈیو پاکستان کا جو دھرنا تھا, وہاں بھی اسی طرح ہوا کہ سیکرٹری انفارمیشن نے ہمیں بلایا اور بڑی خوش آئند انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی, یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ جو ہے وہ جلد کوئی اچھی حکمت عملی تیار کریں گے. اور اس کے بعد بھی ہم نے دھرنا مؤخر کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنا کس حق کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ صحیح, یہ ہمارا ایک قانونی حق ہے ہمارا. یہ اب آپ نے خود ہی کہا کہ گھر کے چولہے کیسے چل رہے ہیں, کہ اب سفید پوش لوگ ہیں سب, اور بہت برے حالات ہیں. 25 سے 35 ہزار کے درمیان ہیں سب لوگ. بہت برے حالات ہیں. میں تو آپ کے اس چینل کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان سے, محترم شبلی فراز صاحب سے, محترمہ زاہدہ پروین صاحبہ سے اور ڈائریکٹر جنرل امبرین جان صاحبہ سے یہ ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا کہ خدا را یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, ہزاروں کے حساب سے پورے پاکستان میں لوگ نہیں ہیں جو کانٹریکٹ پہ ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کے ایم کے تحت جو انہوں نے ایک پلان دیا ہے کہ کنٹریکچوئل لوگوں کو ہم ریگولر بھی کریں گے. ہم تو یہ بھی نہیں آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریگولر کریں, ریگولر کرنا تو درکنار. آپ نے اتنی کم تعداد میں لوگوں کو جو اتنی کم سیلری لیتے تھے وہ نکال دیا, یہ بہت تکلیف دہ بات. یہاں پہ بہت ہی میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت ہی کیا کہہ لیں دل آزاری کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. خدا نہ کرے کہ میں جو بات کر رہا ہوں ایسا ہو, کہیں کسی موڑ پہ ایسا ہو نہ ہو جائے کہ جو احتجاج, یہ دھرنا, یہ ساری چیزیں ہیں اگر نہیں مانی جاتی تو آپ کے سب لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی خالد بھائی بالکل آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. میں دیکھیں ایکشن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اور اس حوالے سے ہماری کل بھی فرائیڈے کو ایک میٹنگ ہے صبح 11 بجے. تو سب لوگوں سے جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں لوگ ہیں وہ سب رابطے میں ہیں. تو یہی بات میں نے ان سے کی کہ اگر کوئی ایسی صورت نظر نہ آئی تو آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو دوبارہ اسلام آباد ڈی چوک میں آئیں گے
اور اپنے حق کے لیے جنگ لڑیں گے. تو ہم دھرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم نے ہر بار انتظامیہ کی سنی. اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہمارے ساتھ رہے, انہوں نے بھی بڑا اچھا پازیٹیو رزلٹ دیا, ہماری میٹنگ کروائی سیکٹری انفارمیشن سے. اور ان کے علم میں بھی لانا چاہوں گا کہ ہمیں تو اس ملاقات کے بعد بھی ابھی تک کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. تو اگر خدا نخواستہ اب آپ کے سوال کے جواب کی میں بات کروں کہ اگر اس طرح ہوا کہ انہوں نے ہمیں ریسٹور نہیں کیا تو یہ دھرنا مزید بہت بڑھ جائے گا. اس حوالے سے بڑھ جائے گا کہ اس دھرنے میں اب پورے پاکستان کے جو کنٹریکچوئل سٹاف کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ صرف 700 لوگوں کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسٹیل مل کے 4,500 لوگوں کی بات ہے. یہ بات ہے پاکستان کے ان لوگوں کی جن میں اساتذہ بھی ہیں, جن میں ڈاکٹر بھی ہیں, جن میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. ان سب کی طرف خیال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کو کہاں کیسے کمپلسیٹ کیا جا سکتا ہے. ملاقات میں خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.